बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अरशद अज़ीज़ मलिक साहब का, बाकी तमाम यहाँ पे मौजूद जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, हमारे साथी भाई हैं, बहनें हैं, उनका बैरिस्टर सैयद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज यहाँ पे आपने मुझे मौका दिया, दावत दी और अपने दरमियान यहाँ बुला कर एक मौका दिया कि हम आपस में एक ऐसी इंटरेक्शन कर सकें, क्योंकि हमारा मिलना जुलना और आपस में एक इंटरेक्शन आवाम के दरमियान एक राब्ता है, और जितना ज़्यादा होगा मेरे ख्याल में आवाम की बात हम तक पहुँचेगी और उससे हमें एक फ़ायदा होगा। मैं तमाम काबीना को जो मुंतखब हुई है, सदर साहब को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं उन जिम्मेदारियों को हम इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से पूरा करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला जब कोई जिम्मेदारी देता है तो उसके बाद फिर वो जो सवाल जवाब का सिलसिला है जो हमने, क्योंकि दुनिया फ़ानी है, उस जहान में उसी हिसाब से फिर हिसाब किताब और सवाल जवाब भी उसी तरह ही होता है। तो मेरी ये दुआ है कि हम सब जितने भी हैं अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि कल उस लम्हे जब हमारे ऊपर सवाल जवाब का वक्त है तो जो जिम्मेदारियाँ हमें दी गई हैं, जिस रुयत की भी दी गई हैं, तो हम सुरखरू हों और अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होकर अपने आप को पेश कर सकें कि हमने अपना हक़ अदा किया है। आमीन। हमारे सुबह खैर पख्तूनख्वा हमेशा से कुर्बानी देता रहा है और उसमें हमारे हर तबके के, हमारी फोर्सेस से लेकर, हमारी आवाम से लेकर, हमारी साथी बिरादरी की भी बहुत सी कुर्बानियाँ हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ, उसके बावजूद भी अपने सूबे की आवाज़ उठाते रहे और पूरी दुनिया में अपने सूबे का जो कल्चर है, हमारी जो रिवायात हैं और हमारे जो मसाइल हैं, उनको हमारी साथी बिरादरी जो है बावजूद इतने चैलेंजेस के, इस तरह बता रहे थे सदर साहब के यहाँ पे खुदकुश हमला तक हो चुका है, अपनी वो चीज़ पाकिस्तान और पूरी दुनिया में उसको पहुँचाते रहे। तो मैं उसके लिए तमाम उन शोहदा को, तमाम उन लोगों को जिन्होंने इसलिए कुर्बानी दी, उन सबको सलाम पेश करता हूँ। सूबे के हकूक़ हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि सूबे के हकूक़ मिलेंगे तो आवाम के मसाइल हल होंगे, हमारे उन सेक्टर्स के मसाइल हल होंगे कि जिन सेक्टर्स में वो काम नहीं हो सका, वो तरक्की नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी। हमारे सूबे के बहुत से अजला इस वक्त बहुत पीछे रह गए हैं। इस तरह हमारे सूबे में हमारी आवाम जो है, हमारे जो लोग हैं, वो भी एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, पीछे रह गए हैं बुनियादी सहूलियात की सूरत में, तालीम की सूरत में, सेहत की सहूलियात की सूरत में, रोज़गार की सूरत में। तो हमारी ये कोशिश है, इमरान खान साहब का ये विज़न है कि हमने लोगों को बराबरी पे लाना है, और वो जो लोग पीछे रह गए हैं, चाहे वो सेक्टर्स हैं, चाहे वो ज़िले हैं, चाहे वो लोग हैं, उनको हमने बराबरी की बुनियाद पे ला के उनको बराबर करना है। तो हमारी जो मेन इस वक्त विज़न है इस हुकूमत का, उसमें पहली तरजीह तो ज़ाहिर बात है, मैं बरमला कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि वो जो एक नाइंसाफ़ी हमारे लीडर इमरान खान के साथ हुई, और जब तक कौम का वो लीडर, वो जिसकी आप में हुकूमत है, वो इंसाफ लेकर इंशाअल्लाह जब जल्द बाहर आएगा तभी वो इस मुल्क में फिर इंसाफ को नाफिज कर सकता है। रूल ऑफ लॉ हमारा बहुत बड़ा इशू है, और उसके लिए हमारी ये तरजीह है कि हम एक ऐसा कानून बनाएं कि जिसके अंदर इंसाफ हो, किसी को भी बेगुनाह किसी तरह की भी कोई सज़ा तो क्या, कोई इक़दाम भी छोटा ना उठाया जा सके। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम के अंदर हमारे बहुत से इदारे ऐसे हैं कि जो डिलीवर करने के बजाय बनाए गए हैं विक्टिमाइजेशन करने के लिए, हरासमेंट के लिए बनाए गए हैं। तो ये हमारे ही बनाए हुए इदारे हैं, हमारी ही पॉलिसीज़ के बाद इनमें अगर कमी आई है तो उसमें कसूरवार किसी और को ठहराना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, मैं समझता हूँ। बल्कि हमें अपने आप को कसूरवार ठहराना है और अभी इस्लाह करके अपनी हमें उनको बेहतर करना है। और मैं इस्लाह के हक़ में भी हूँ और तनकीद भी मैं चाहता हूँ कि इसलिए ज़रूरी है कि तनकीद जो बराए इस्लाह होती है, अगर वो ना हो तो शायद आप किसी बंदे के साथ ये भी ज़्यादती कर रहे हैं कि आप उस तक वो चीज़ नहीं पहुँचा रहे। तो तनकीद बराए इस्लाह को मैं वेलकम करता हूँ। आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं पूरी साफ़ी बिरादरी को मैसेज देता हूँ कि मैं अपनी हुकूमत के ऊपर, अपने ऊपर भरपूर तरीके से इस बात को वेलकम करता हूँ कि आप तनकीद बराए इस्लाह करें, निशानदही करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम मज़लूम के साथ हैं, जिस ज़्यादती हुई है उसके साथ हैं, किसी भी सूरत में, किसी भी जगह पर, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी इदारे में।
کسی بھی سیکٹر میں ہم ساتھ اس کا دیں گے کہ جس سے زیادتی ہو رہی ہوگی، زیادتی کرنے والے کا انشاءاللہ یہ میرا عہد ہے آپ سے، پورے صوبے کی عوام سے، کہ کبھی بھی زیادتی کرنے والے کا ساتھ ہم نہیں دیں گے۔ ہمارے صوبے کے جو وسائل ہیں وہ جو پاکستان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ہم پاکستان ہمارا ہی ملک ہے، اس کے اندر اپنی ہم ایک کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اور ہم وہ وسائل مہیا کر رہے ہیں اپنے وہ پاکستانی بھائیوں کو اور صوبوں میں کسی بھی صورت میں اگر، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے صوبے کا وہ حق ہے وہ بھی ہمیں ملنا چاہیے، اور اس کو نہ تو بھیک سمجھا جائے نہ خیرات سمجھا جائے کہ اس کو مانگنا پڑے، وہ ہمیں ملنا چاہیے، اور ویسے ہی ملنا چاہیے جس طریقے سے کھلے دل کے ساتھ ہم اپنے وسائل آگے مہیا کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں، پاکستان میں کسی بھی صوبے کو یا پاکستان میں کسی بھی شہری کو۔ تو میں اس کے لیے واضح طور پہ پیغام دیتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ میں یہ حق لے کے رہوں گا، اور میں یہ لوں گا۔ میرے طریقہ کار 3 طرح کے ہیں، میں بڑا ایک عاجز انسان ہوں، شکل سے نہیں لگتا ہوں گا، لیکن ہر بندے کا ٹریک ریکارڈ دیکھا کریں، میں ہمیشہ کہتا ہوں باتوں پہ یقین نہ کیا کریں۔ اور میں گھڑ سوار بھی ہوں، گھوڑا جو ہے وہ ہارس پاور پہ، دنیا کی ہر چیز پہ جو ہے نا وہ ہارس پاور سے جو ہے نا منسوب کیا جاتا ہے، تو میں سوار بھی ہوں، تو آئی جی بھی ہے، پھر گھوڑے جیسے جانور کو کنٹرول کرنے کی وہ صلاحیت بھی ہے، اور ساتھ میں عمران خان جیسا لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ اپنے نظریے سے کبھی بھی نہیں ہٹنا، اس پہ ٹھہرنے۔ تو یہ تینوں چیزیں ملا کے تو ایک آپ کے سامنے ایک 6 فٹ 3 انچ کا ایک چیز کھڑی ہے، تو یہ میں پیغام دے رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو ہلکا نہیں لینا بالکل۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا جو اس وقت پنگا پڑا ہوا ہے کس سے پڑا ہوا ہے۔ آپ سے میں یہ لوں گا، اور میں اونچی آنکھوں کے ساتھ لوں گا، اور یہ لے کر اپنے صوبے کی عوام پہ لگاؤں گا، اور آپ اگر یہ نہیں دیں گے تو آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے، آپ چین سے مجھ سے حکومت نہیں کر سکتے، آپ چین سے میرے لوگوں کا حق کھا کر، میرے لوگوں کا وہ حق جو ان کو ملنا چاہیے نہ دے کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں آپ آرام سے بیٹھے ہوں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ ایک میری سیاسی جدوجہد ہے میری پارٹی کی، میرے لیڈر کی آزادی کی، اس میں تو مجھے انتظار ہے اپنے لیڈر کے حکم کا، لیکن یہ جو میری ذمہ داری ہے اس عوام کی اور اس عوام کا حق لینے کی، اس کے لیے میں جب نکلوں گا تو یہ پوری عوام لے کے نکلوں گا، اور آپ یہ حق اگر نہیں دیں گے تو میں پھر اپنے آنے والی نسل کے لیے ایک ایگزامپل بنانے کے لیے کہ حق کس طرح لیا جاتا ہے، مجھے یہ قربانی دینی پڑے گی، اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے بہتر ہے، آپ کے بھی بہت مسائل ہیں، آپ کا بھی کرنچ ہے، فائنینشیل کرنچ ہے، مجھے اندازہ ہے، میں سارے نہیں مانگ رہا، لیکن جو میری ضروریات ہیں، جو میری محرومی ہے ان کو دور کرنے کا پیسہ مجھے چاہیے، آپ مجھے وہ دیں گے، اور جلد از جلد آپ دے دیں، اس سے پہلے کہ پھر میں اس طریقے سے لے کے آؤں تو پھر کوئی آپ کا احسان بھی نہیں مانے گا، کوئی آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرے گا۔ تو بہتر ہے کہ اس طریقے سے دے دو کہ شکریہ بھی ادا کر لیں گے، ٹھیک ہے اب تک تو کھا رہے تھے، اب اگر دے رہے ہیں تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ آخری ایک بات یہ کروں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پیسہ میرا ذاتی ہے اس پہ تو میں جو بھی کروں میری مرضی ہے، لیکن جو پیسہ سرکار کا پیسہ ہے وہ ظاہری بات ہے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ میں نے حلفیاً کہہ رہا ہوں، آپ میرا ریکارڈ چیک کریں، میں نے زندگی میں کبھی حساب کتاب نہیں کیے تھے، حالانکہ اس سے پہلے میں ریونیو منسٹر بھی رہا، میں فیڈرل منسٹر بھی رہا، میں نے کبھی حساب کتاب زندگی میں نہیں کیا تھا، کیونکہ ڈپارٹمنٹ اور ڈویژن ایک اور چیز ہوتا ہے۔ اب یہ پورے صوبے کا ایک فائنانس کا جو خزانہ ہے، کیونکہ اب وہ میری اپروول سے چل رہا ہے، تو اب عوام کے ٹیکس کے پیسے پہلی دفعہ میں نے حساب کتاب کرنا شروع کیا ہے، کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ کہ یہ ہو گیا تو میں حساب کرتا ہوں کہ اب اس سے حکومت پہ کتنا بوجھ آئے گا اور اسی لیے کتنی ہمیں کمپنسیشن یا کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن پھر بھی ہم بلیو کرتے ہیں اس چیز پہ، اور میں تو اسپیشلی بہت بلیو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی سخی انسان کو تنگ نہیں کرتا۔ تو میں ایک سخی انسان ہوں، تو میں نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد لوگوں کو کہا تھا کہ پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ یہ خزانہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا، کیونکہ میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ ایک سخی وزیر اعلیٰ ہے تو انشاءاللہ خزانے میں مال آتا رہے گا، اور اگر نہیں آئے گا تو پھر وہ گھڑ سواری والا وہ والا روپ دھار کے جو ہے نا پھر میں اس کو پھر اس طریقے سے بھی بھر سکتا ہوں۔ تو آپ کے لیے میں جو آپ کو پہلے گرانٹ ملی ہے 5 کروڑ روپے جو آپ کی ہے اس کا بھی اعلان کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ پشاور پریس کلب میں آپ کے جو یہاں پہ ہمارے جو بھی لوگ آپ نام دینا چاہتے ہیں ان میں 50 جو آپ کے جو بھی نام آپ دیں گے ان کے بچوں کے لیے ہر مہینے 10,000 روپے
ان کی تعلیم کے لیے بھی اعلان کرتا ہوں اس کے علاوہ، کیونکہ آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں اس کے بعد آپ کو جو اگلی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ بھرپور یہ جنگ لڑیں، اور یہ صوبے کی جنگ ہے، پارٹی کی جنگ نہیں ہے، آپ صحافی ہیں، آپ یہ کسی ذات کی جنگ نہیں ہے، اس صوبے کی جنگ ہے، تو میرا 1500 ارب ایک ہے، 260 ارب ایک ہے۔ اگر یہ جنگ میں آپ مجھے لگے گا کہ آپ مجھ سے میرے ساتھ اسی طرح گیلپ میں فائٹ کر رہے ہیں فرنٹ لائن پہ، تو اگر یہ پیسے وصول ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو باقاعدہ حصہ دیا جائے گا اپنا خون پسینہ بہانے کا۔ تو یہ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس صوبے کے لیے، اور آپ کا حق ہے، یہ صوبہ آپ کا صوبہ ہے، یہ لوگ آپ کے لوگ ہیں، تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ حق کے اوپر، حق کی بات کے اوپر آپ ہمارے ساتھ اس پہ اتنا سٹینڈ لیں گے، اور جب انشاءاللہ یہ وصول ہوگا تو جتنا پیسہ آج تک آپ کو پریس کلبوں کو ملا ہے، انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ پیسہ آپ کو اسی ایک ٹینیور میں انشاءاللہ میں دلاؤں گا، اگر میرا وہ حق انشاءاللہ مجھے جو ملنا ہے انشاءاللہ۔ میں آخر میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، اور جو پلاٹس آپ کو بتائے گئے ہیں پشاور ویلی میں، پشاور ویلی تو جب میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا اس کے اوپر ابھی تک کوئی ایسے اقدامات نہیں ہوئے، لیکن انشاءاللہ ہماری پرائرٹی پہ ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی سال ہم اس پہ کام شروع کر دیں، فزیکل کام شروع کر دیں، اس کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں۔ جیسے انشاءاللہ کام شروع ہوگا، جو کمٹمنٹ آپ سے ہوئی ہے انشاءاللہ اسی کمٹمنٹ کے مطابق انشاءاللہ آپ کو، جب ہم اوروں سے حق مانگتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حق اگر مان کے نہ ملے تو پھر چھین کے لینا چاہیے، تو پھر آپ کو دیا ہوا حق جو آپ کو انہوں دیا گیا ہے تو اس میں کیسے ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ تو آپ بالکل مطمئن رہیں اس بات پہ، اطمینان سے رہیں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا۔ مل کے ہمیں کام کرنا ہے، صوبے کے حوالے سے جو ہماری پالیسیز ہیں انشاءاللہ، ہمارا جو ویژن ہے وقت فقط آپ کو آتا رہتا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے اپنے جو ہیلتھ کارڈ ہے یا جو ہمارا ریلیف پیکیج تھے وہ ہم نے شروع کر دیے آتے ہی، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر اسمبلی میں جو اصل جو گورننس ہے وہ ہوتی ہے قانون سازی سے، جو انفارچونیٹلی ہم نے نہیں کی۔ ہم نے اسمبلی میں وہ سب کچھ کیا جس کے لیے اسمبلی نہیں بنی تھی، لیکن وہ نہیں کیا جس کے لیے اسمبلیاں بنائی گئی تھیں۔ تو انشاءاللہ میں نے قانون سازی سوچی ہوئی ہے، اور گڈ گورننس کے لیے، کرپشن کے کنٹرول کے لیے، ترقی کے لیے، میرٹ کے لیے قانون سازی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ انشاءاللہ وہ قانون سازی جیسے ہی ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے، جو ریزرو سیٹ کا ذکر سے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بہترین قانون سازی کر کے انشاءاللہ ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں گے کہ جس کے اندر یہ جو چیزیں جو ہمارے ملک پہ ناسور بن چکی ہیں، سب سے پہلے کہ میرٹ نہیں ہے، قانون سازی سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کرپشن سسٹم کے ذریعے روکیں گے، ہم قانون سازی کے ذریعے روکیں گے۔ اور میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ کرپشن کا، ہم لوگ کہتے ہیں کرپشن ہے، کون کر رہا ہے آخر؟ کرپشن کون کر رہا ہے؟ ہم ہی کر رہے ہیں نا، اور تو کوئی نہیں کر رہا۔ چلو اور تو ہم الزام لگا سکتے ہیں اور ملکوں پر، لیکن یہ الزام تو کسی پر نہیں لگا سکتے، یہ الزام تو ہمارے اوپر ہے۔ جتنے بھی ہمارے سینٹر میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ محکموں میں ہیں، چاہے وہ پولیٹیشین ہیں، تو وہ کون ہیں؟ ہم لوگ ہی ہیں۔ تو یہ ہم ہی کر رہے ہیں۔ اور مجھے لوگ کہتے ہیں جی نوکریاں بکتی ہیں، تو کون خریدتا ہے وہ نوکریاں؟ خریدنے والا کون ہے؟ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جھرمی ہے۔ تو جھرمی تو ہم خود بنے ہوئے ہیں۔ آپ رشوت دینا بند کر دیں، رشوت لینے والے ختم ہو جائیں گے۔ کسی کے دل میں اگر رشوت لینے کی خواہش ہے بھی صحیح، جب دینے والا ہی نہیں ہوگا تو لینے والا کہاں سے لے گا؟ تو اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ عوام کو شعور دیں، اپنے بچوں کو شعور دیں، اس قوم کو شعور دیں، اور یہ الزام اپنے سر لیں کہ ہماری وجہ سے ہی، ہمارے اندر سے یہ کام ہو رہا ہے، کوئی باہر سے آ کے نہیں کر رہا۔ اور ہمارے جو جتنے بھی ہمارے ناسور بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ میرٹ کی پامالی ہے، چاہے وہ کرپشن ہے، چاہے وہ ناانصافی ہے، اس کی وجہ وہ جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ ہم میں سے ہی ہیں، کوئی باہر سے نہیں آیا۔ تو اگر ہمارے اندر سے یہ چیز خراب ہے اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ معاف کرے، ناراضگی ہے ہم سے، اور یا ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ یا اللہ یہ ناراضگی ہمارے سے دور کر، اور ہمارے دلوں میں یہ ڈال کہ جس سے تو خوش ہو، ہمارے عمل میں وہ ڈال کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اور ساتھ ساتھ ہماری نیتیں صاف کر دے، تاکہ ہم جو سوچتے ہیں اچھی چیز اپنی عوام کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اس پہ آپ ہماری مدد کریں۔ اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے گا۔ آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس حکومت میں وہ سب کچھ نظر آئے گا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے، جو آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے بولتے رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے مشورے دیتے رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ کو تمام مشوروں پہ میں آئی ویل لوکنگ فارورڈ
کہ میں ان مشوروں پہ انشاءاللہ عمل کر کے آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ ان پہ عمل ہوگا انشاءاللہ. آپ سب کا بہت شکریہ.